बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 सितंबर है और दिन है इतवार का। कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। कल 30 सितंबर सोमवार। कल क्या कुछ है और कल क्या बड़ा अपसेट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ सकती है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और कल और भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं, उन पर भी बात करते हैं कि कल का दिन क्यों बहुत अहम है। लेकिन सबसे पहले बहुत एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। कल फिर बलूचिस्तान में 6 जनूबी पंजाब के मज़दूरों को जो है वो शहीद कर दिया गया, बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और जो खारजी हैं उन्होंने बेगुनाह मज़दूरों को जो है वो शहीद किया है, कत्ल किया है। अभी चंद हफ़्ते पहले ही, बल्कि शायद एक महीना भी नहीं गुजरा होगा, 20 से 25 पहले पंजाब के शहरियों को बलूचिस्तान में बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, कत्ल किया गया। अब ये वाक़या हुआ है। इससे पहले भी जनूबी पंजाब से रिलेटेड 2 वाक़यात हो चुके हैं जहाँ पे जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मज़दूरों को जो है वो बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, जिनमें से बहुत से जो हैं वो हजाम का काम करते थे और उनको बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। और अहमद वड़ाइच ने सही ट्वीट किया हुआ था और उन्होंने ये कहा हुआ था कि हम जो है वो हर इस तरह के साने के वाक़ये के बाद हमने कुछ घिसे पिटे जुमले हैं, जो घिसे पिटे जुमले हमें सुनाई देते हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ हफ़्ते पहले वाले 23 का कोई हिसाब नहीं हुआ, अब इनका भी कोई हिसाब नहीं होना। वही रवायती बयानात दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ देंगे, कमर तोड़ देंगे, ख़ात्मे तक जंग जारी रहेगी, वगैरह वगैरह। हाल यही है कि पंजाबी बलूचिस्तान आ जाएं, बाकी सब तो अपनी धन में मस्त हैं। मतलब बड़ी अफसोसनाक और तकलीफ़ दह सूरत हाल है। लेकिन ज़ाहिर है जब हमारी हुकूमत का सारा फोकस जो है वो इमरान खान को शिकस्त देने पे, इमरान खान को गिराने पर, इमरान खान को कमज़ोर करने पर, अपनी ज़ात, मफाद, अना, करप्शन, लूट मार, पैसा, इक़्तिदार ये होगा, काजी फायजी से कोई एक्सटेंशन देना जो है वो फोकस होगा, तो फिर ये होता रहेगा। मुझे एक बात बताएं कि बलूचिस्तान में इससे पहले जो वाक़यात हुए जहाँ हमारे बेगुनाह शहरियों को बेदर्दी से शहीद किया गया, उसके बाद आपने देखा कि कोई हुकूमत ने हंगामी कोई इजलास बुलाया हो, 12 जनूबी पंजाब के पुलिस के जवान शहीद हो गए। और उसके बाद आपने देखा कि हुकूमत ने हंगामी इजलास बुलाया हो, रात के पिछले पहर बिलावल भुट्टो जरदारी या जरदारी मोहसिन नकवी मौलाना फजल रहमान के घर पहुँच गए हों, पीपल्स पार्टी और MQM की मुलाकात शुरू हो गई हो, MQM और नून लीग की मुलाकात शुरू हो गई हो, और अचानक पता चले कि एक ग्रैंड जो है वो एक हो रहा है, इजलास हो रहा है, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुला लिया गया और उनको कहा गया है कि एनफ इज़ एनफ, हमारे बेगुनाह शहरियों को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है और अब हम कोई बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। कोई आपने सुना है, कोई टस से मस भी हुआ है? कोई ये जनूबी पंजाब के जो 12 पुलिस के जवान जो शहीद हुए हैं उनके घरों में कोई देखा आपने कोई आला हुकाम गए हों? और इसीलिए मैं आजकल हमें मिलते हैं इस्लामाबाद पुलिस के जवान, उनको मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपके लिए सबक है जो जनूबी पंजाब के 12 जवानों की शहादत के बाद उनके ख़ानदानों के साथ इस हुकूमत ने किया है। कोई ज़रा बराबर भी इनको एहसास नहीं है कि यार 12 जवान इस धरती पे कुर्बान हो गए, उन्होंने इस वतन के लिए, लोगों के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। कोई वो नहीं है। क्यों इस वक्त इन सारों का फोकस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन है? और क्यों काजी की एक्सटेंशन है? इसलिए नहीं कि इससे को पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होना है, नहीं, इनकी ज़ात, इनके मफाद, इनकी करप्शन, इनकी लूट मार, इनके पैसे, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है। तो लिहाजा ये बात ज़हन में रखें, ना ये अवाम के वोटों से आए हैं, ना ये अवाम का सोचते हैं, ना ये अवाम का सोचेंगे। लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत इंसान मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे है। और मुझे तो ज़्यादा तकलीफ़ इसलिए भी होती है कि वैसे तो ज़ाहिर है हम सब कोई पाकिस्तानी शहरी हो, मुसलमान हो, दीगर मज़ाहिब से तल्लुक़ अक़लियतों से भी हो सकते हैं जिनकी जाने जाएँ, तो हमारे लिए बहैसियत इंसान वो बहैसियत पाकिस्तानी शहरी हमारे लिए कीमती हैं और हमें तकलीफ़ होती है। लेकिन मुझे ये जो जनूबी पंजाब के लोग शहीद हो रहे हैं ना, मुझे ज़्यादा तकलीफ़ इसलिए होती है कि मैं उस इलाके से हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि हमारे लोग गुर्बत से बेचारे जाते हैं बलूचिस्तान में, दूर दराज के इलाकों में, बॉर्डर्स के ऊपर कहाँ कहाँ जाते हैं और अपने बच्चों की रोज़गार कमाने के लिए अपनी ज़िंदगियाँ जो है वो कुर्बान कर रहे हैं। तो इस तरह के हालात पाकिस्तान के कर दिए गए हैं कि नौजवान डंकियाँ लगा के मुल्क से जा रहे हैं और पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो उसके हवाले से बहुत मतलब तकलीफ़ दह सूरत हाल है। हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है और वजह हमारा ये निज़ाम है, वजह हमारी ये हुकूमत है, वजह हमारे अरबाब इख्तियार हैं, वजह काजी फायज ईसा है, और बड़ी तकलीफ़ दह सूरत हाल है। तो बड़ी तकलीफ़ होती है। और फिर मुझे इससे बढ़ के तकलीफ़ ये होती है कि हुकूमत का कोई वो नहीं है कि जो लोग बेगुनाह शहीद हो रहे हैं, कोई उनकी फ़ाइनेंशियल हेल्प, कोई उनके घरों में से किसी को जॉब्स, ये वो कोई फोकस नहीं है, कोई फोकस नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग वो कहते हैं कि ये जो मारे गए हैं जनूबी पंजाब के ये जो मजदूर, इन्होंने हमें वोट दिया था, इनके ख़ानदानों ने हमें वोट दिया था, इन्होंने तो नहीं दिया था। हमारी तो 17 सीटें आई थी टोटल, इसका मतलब है कि हमें सिर्फ 17 हल्कों से लोगों ने वोट दिया है। 17 सीटर पार्टी क्यों अवाम का एहसास करेगी? तो ये बहैसियत पाकिस्तानी मेरे लिए बहुत कंसर्निंग है, कि बहुत मेरे लिए फ़िक्रमंदी की बात है
کہ وہ حکومت اس ملک پر مسلط کر دی گئی ہے، اس حکومت کو اس ملک کا قبضہ دے دیا گیا ہے، جو عوام کی دشمن ہے، جو سمجھتے ہیں کہ اس عوام نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، اب ہم ان کو سبق سکھائیں گے، جن کے نزدیک انسانی جانوں کی کوئی قدر نہیں ہے، انسانی خون کی کوئی قدر نہیں ہے۔ مطلب میں وہ جو بات کر رہا تھا کہ میں یہ کہتا ہوتا ہوں اسلام آباد پولیس کے جوانوں کو، اور یہ پنجاب پولیس کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جن کے کہنے پر آپ بے گناہ شہریوں پر چڑھ دوڑتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، گولیاں مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، وہ آپ کے اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ آپ کے بچوں پر سلامت رکھے، لیکن اللہ نہ کرے آپ ڈیوٹی کے دوران اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی واقعہ ہو جاتا ہے تو یہ حکومت وہی آپ کے ساتھ کرے گی جو انہوں نے پولیس کے 12 جوانوں کے ساتھ کیا، ان کی فیملیز کے ساتھ کیا ہے۔ تو یہ آئین کے مطابق چلیں، قانون کے مطابق چلیں، پاکستان کے ساتھ چلیں، پاکستانیوں کے ساتھ چلیں، کوئی غیر قانونی کام نہ کریں، کوئی ظلم نہ کریں۔ اور ایک واقعہ جس پہ ہمارے دوست بار بار کہہ رہے ہیں کہ کل جو پولیس نے جو سیدھی گولیاں ماری ہیں صحافیوں کو، اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے صحافیوں کو، اس کا واضح مقصد یہ تھا کہ صحافی جو فوٹیجز بنا رہے تھے، رپورٹر جو فوٹیجز بنا رہے تھے، ڈیجیٹل میڈیا والے جو فوٹیجز بنا رہے تھے، اور یہ لیاقت باغ سے کے احتجاج سے ایک رات پہلے کام شروع ہو گیا تھا، جہاں پہ رائے ثاقب کھرل صاحب ہوں، جہاں پہ عثمان گجر ہو، جہاں پہ دیگر ہمارے دوست ہوں جن کو جو ہے وہ وہاں سے کوریج سے روکا گیا اور تھریٹ کیا گیا اگلے دن۔ اب آپ دیکھ لینا کہ حیدر شرازی جیو کے رپورٹر ہیں، اور وہ کوئی پی ٹی آئی کے حامی نہیں ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ناقد ہیں، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بہت ڈیمیجنگ خبریں بھی دیتے ہیں، اور پی ٹی آئی والے ان کے حوالے سے بڑے تحفظات کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ اس حیدر شرازی کو پولیس والے پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ مار کے کہ ہم تجھے 9 مئی کے کیس میں ڈال دیں گے، تو یہاں سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ 9 مئی کے کیسز کیسے بنتے ہیں۔ تو یہ حالات اور صورتحال ہے کہ پولیس کے پاس 9 مئی کا وہ ہتھیار آ گیا ہے کہ ہر بے گناہ کو، ہر بندے کو وہ اس میں دھمکی دیتے ہیں کہ تمہیں 9 مئی میں ڈال دیں گے۔ تو پھر کیسے لوگ 9 مئی کو سیریس لیں گے؟ ہم کیوں 9 مئی کو سیریس لیں کہ جب پولیس جو ہے وہ 9 مئی میں پرسنل سکور سیٹل کرنے کے لیے، لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے ان کو ملوث کرے، اور جس دن شفاف تحقیقات ہوں گی آپ کو پتہ چلے گا کہ پولیس نے ہزاروں بے گناہوں کو اٹھا کے اور اس میں ڈالا 9 مئی میں۔ میں آپ کو یہ بات آن اوتھ کہہ رہا ہوں، مجھے خود نون لیگ کے ایک رہنما نے بتایا کہ 9 مئی کے بعد ڈی پی او نے ہمیں بلایا، اور ڈی پی او نے ہمیں کہا کہ لسٹیں دیں پی ٹی آئی والوں کی، اور پی ٹی آئی والوں کی لسٹیں دیں تاکہ ہم ان کو اٹھائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے، حالانکہ یہ اس ضلع کی بات کر رہا ہوں جو لاہور سے بہت دور ہے، بالکل پنجاب کے آخری اضلاع میں سے ہے، جہاں کا کوئی تعلق نہیں تھا جناح ہاؤس سے اور ان چیزوں سے، کور کمانڈر ہاؤس سے، تو مجھے اس نون لیگ کے عہدیدار نے بتایا، اس نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں کسی پولیٹیکل ورکر کا نام نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ کل کو یہ ہمارے ساتھ تھے، آج یہ عمران خان کے ساتھ ہیں، کل کو پھر دوبارہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے، اور ایک پولیٹیکل ورکر ہے، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس طرح سے 9 مئی کے کیسز بنائے گئے ہیں کہ لسٹیں پولیس نے لی نون لیگ والوں سے، اور جو پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے یا ان نون لیگ والوں کے مخالف تھے، ان ساروں کو 9 مئی میں ڈال دیا گیا، اور جتنا بے گناہوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے پولیس نے کیا ہے، جتنا پولیس نے پیسہ کمایا ہے، پولیس اس دنیا میں نہیں، پولیس کا حساب ہوگا۔ کیوں؟ اس دنیا میں قاضی فائز عیسیٰ جیسے بہت کردار موجود ہیں، یہ نظام بڑا ظالم نظام ہے، یہاں پہ ان کا حساب نہیں ہوگا، احتساب نہیں ہوگا، ان کا احتساب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، کتنے پولیس والوں کو انہوں نے الٹا لٹکا دیا ہے، چند ایک جو وہ پولیس نے وہ نہیں کیا جو پنجاب میں ہوا ہے، لیکن کے پی کے میں کتنے ایک بیوروکریٹس کو اور ان کو الٹا لٹکا دیا پی ٹی آئی نے، نہیں، کیونکہ نظام اتنا طاقتور ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوتے ہوئے وہ کچھ نہیں ہونے دیں گے ان کو، اگر ان کو کچھ ہونے دیں تو کال ان کو کون ان کی غیر انی باتیں مانے گا۔ اسی طرح سے یہاں بھی پولیس کا احتساب کوئی نہیں ہونا، اگر آپ سمجھتے ہیں تو احتساب ہونا ہے، احتساب ان کا کوئی نہیں ہونا ہے، احتساب سب کا اوپر ہی ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہی ہونا ہے، اور وہ کڑا احتساب ہوگا۔ تو اب آتے ہیں جناب، میں جو بات کر رہا تھا کہ کل سے جو ٹائم شروع ہو رہا ہے یہ بہت ہنگامہ خیز ہوگا، کل سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے وہ بہت ہنگامہ خیز ہوگا۔ ایک تو پی ٹی آئی، ایک تو سب سے پہلے تو علی امین گنڈا پور صاحب کا جو کل رات صبح 3:30 4 بجے جو بیان آیا ہے، اس نے پاکستانی سیاست میں اور ہر طرف ایک بھونچال برپا کر دیا ہے، اور بہت خوفناک صورتحال ہے، اور بہت کچھ لوگوں کو سانپ سونگھ گیا ہے، کچھ اشتعال دلا رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم علی امین گنڈا پور پہ تو تنقید تب کریں نا کہ جب دوسری سائڈ میں کوئی انسانیت ہو، کوئی شرم حیا اور غیرت ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے وزیر دفاع ہیں جو اپنی سیٹ ریحانہ ڈار سے ہارے ہوئے ہیں، اور یہ پچھلی بار بھی ایک میسیج انہوں نے کیا تھا کہ میں ہار رہا ہوں تو ان کو جتوایا گیا تھا، تو وہ ٹویٹ کرتے ہیں جناب، کہتے ہیں کہ گنڈا پور دے 15 دن بھی لنگ گئے۔ اب یہ وزیر دفاع آپ کا اشتعال دلا رہا ہے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو، اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر وزیر دفاع یہ ایک صوبے کو، اور یہ نون لیگ بڑا ظلم کر رہی ہے ملک کے ساتھ، یہ ملک کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہی ہے، آگ سے کھیل رہی ہے، جو یہ بار بار پشتون اور پختون لفظ استعمال کر کے اور تانے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ ان کو اشتعال دلا رہے ہیں نا، آپ پشتونوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے تمہاری غیرت،
اور آپ کو پھر پتہ ہے کہ جب آپ پٹھانوں کو یہ بات کہتے ہیں تو پھر وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، اچھا یہ بات ہے، بڑی باتیں کرتے ہو، تم سے یہ تو ہوا نہیں ہے، تم اسلام آباد تو پہنچ نہیں سکے، تم فلانی جگہ، اتنا تمہیں تپڑ ہوتا تو تم یہ نہ کر دیتے۔ یہ نون لیگ کر رہی ہے، یہ ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ملک کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں، یہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں اپنے اقتدار کی خاطر۔ تو اب یہ خواجہ آصف کہتے ہیں گنڈا پور دے 15 دن بھی لنگ گئے، پنجاب لشکر کا انتظار کرتا رہا، آپ نے ڈھول باجا لے کر آنا تھا، آپ کا اپنا ڈھول پاٹ گیا اور واجہ بج گیا۔ اس کے بعد یہ آج کا ٹویٹ ہے ان کا، اپنا صوبہ سنبھالا نہیں جا رہا اور دوسرے صوبوں پر لشکر کشی کرنے چلے تھے، سرکاری ملازموں کا زبردستی کا جلوس بناتے ہیں، پتہ کرو یہ سارے مل کر قیدی نمبر 804 کو چے تو نہیں بنا رہے۔ یہ آپ کے وزیر دفاع ہیں جن کو لگایا گیا ہے، ذرا خوف کھائیے پاکستان کے مستقبل سے، خوف کھائیے کہ یہ شخص آپ کا وزیر دفاع لگایا گیا ہے اور یہ ہار چکا تھا سیٹ، اس کو فارم 47 پہ لا کے اور اس کو وزیر دفاع آپ کا بنایا گیا ہے۔ ایٹمی طاقت آپ ملک ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، 25 کروڑ کا ملک ہے، اور اس 25 کروڑ کے ملک کا یہ وزیر دفاع ہے کہ پتہ کرو سارے مل کے قیدی نمبر 804 کو چے تو نہیں بنا رہے۔ ایک وہ قائد حزب خلاف ہے جو جلوس کی 5 میل دور سے ویڈیو بنا رہا ہے، قریب جانے کا رسک نہیں لے رہا، ساری پارٹی ایک دوسرے کو چے بنا رہی ہے۔ اب لفظ چے میں پورا پڑھوں گا تو فیملیز دیکھ رہی ہوتی ہیں، یعنی یہ آپ کا وزیر دفاع ہے کہ جس کی ٹویٹ کا ایک لفظ جو ہے اس کو میں آگے بیان بھی نہیں کر سکتا کہ یار کوئی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہ دیکھ رہا ہو، ان کے لیے امبیرسنگ ہوگا کہ میں کس طرح کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ یہ ہے آپ کے ملک کی حکومت، یہ ہے اس نظام کے لاڈلے ہیں، یہ ہے جن کو لایا گیا ہے۔ لیکن علی امین گنڈا پور نے اعلان بغاوت کر دیا، اس نے انقلاب کا اعلان کر دیا، اس نے جرگے بلانے کا حکم دے دیا اور اس نے کہا ہے کہ اب گولی کے بدلے گولی ہوگی، ایک گولی چلے گی 10 چلیں گی۔ کیوں؟ یہ نون لیگ والوں کی گیدڑ بھپکیوں کی وجہ سے، ان کی مہم کی وجہ سے، اور بار بار جو کے پی کو یہ تانے دے رہے ہیں کہ تم لوگوں میں غیرت نہیں ہے، تم یہ ہو تو وہ، اور اس طرح کے ٹویٹ کرتے ہیں، تو پھر ظاہر حالات اسی طرف جائیں گے جس طرح بات جاتے ہوئے خدا نخواستہ نظر آ رہے ہیں، جو پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اب پی ٹی آئی نے نا ایک اور کام کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ 29 سپٹمبر کو آج یعنی انہوں نے کراچی میں ریلی کا اعلان کیا، اور اس وقت کراچی میں صورتحال آپ کے سامنے، وہ جب ختم ہوگی تو بات کریں گے۔ 2 اکتوبر کو میاں والی، فیصل آباد اور ملتان میں احتجاج کا اعلان کر دیا گیا، اور 5 اکتوبر کو مینار پاکستان کا اعلان کر دیا گیا۔ اور اگلی بھی میں آپ کو بتا دوں، مینار پاکستان کے بعد دوبارہ اسلام آباد کی کال آنے والی ہے اور پنڈی کی کال آنے والی ہے۔ تو اب یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے، دیکھیں اینڈ گیم کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ملک اس وقت بہت بڑے سیاسی، قانونی اور آئینی بحران کا شکار ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اس فیصلے کو الیکشن کمیشن نے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ ذرائع سے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے خلاف گھٹیا بیانات دے رہا ہے، سطحی بیانات دے رہا ہے، اور وہ زبان استعمال کر رہا ہے جو کوئی کن ٹٹا بھی نہیں استعمال کرتا، جو کوئی بدماش اور غنڈا بھی استعمال نہیں کرتا، وہ زبان الیکشن کمیشن ذرائع کے ذریعے سپریم کورٹ کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ اور اس سپریم کورٹ کے 8 رکنی ججز میں 4 فیوچر کے چیف جسٹسز ہیں۔ اب میں یحییٰ افریدی صاحب کو نہیں گنتا، گو کہ ان کا فیصلہ بیچ کا تھا۔ یحییٰ افریدی صاحب کے حوالے سے اب آپ نے بالکل پازیٹیو نہیں رہنا، کیونکہ یحییٰ افریدی صاحب کو ہی نون لیگ بنانا چاہتی ہے اگلا چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کا ہے، وہ امین الدین خان کو نہیں، یحییٰ افریدی صاحب کو بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جس یحییٰ افریدی صاحب کو نون لیگ بنانا چاہتی ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کا، تو پھر ان کے حوالے سے ہم کیسے پازیٹیو رہ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اب سمجھ آتی ہے کہ ہر کیس سے وہ اٹھ کیوں جاتے ہیں، ہر کیس میں وہ درمیانی راستہ کیوں اپناتے ہیں، کسی کیس میں وہ سخت اپنا موقف کیوں نہیں اپناتے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ نون لیگ جو ہے وہ بہت پسند کر رہی ہے یحییٰ افریدی صاحب کو۔ تو اس لیے میں تو اب ان کے حوالے سے پازیٹیو نہیں ہوں، ہم نے بہت غلطیاں کر لی ہیں، عالیہ نیلم کی بہت ہم نے تعریفیں کر لی ہیں، اس لیے یحییٰ افریدی صاحب کے حوالے سے بالکل آپ نے، کوئی رپورٹر بات کرے آپ نے بالکل پازیٹیو نہیں رہنا یحییٰ افریدی صاحب کے حوالے سے۔ تو اس لیے 4 جو فیوچر کے چیف جسٹس ہیں ان کا مسئلہ ہے منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، عائشہ ملک صاحبہ اور شاہد وحید صاحب۔ یحییٰ افریدی صاحب کو مائنس کر دیں 5ویں کو۔ اب عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ ٹائم یہی ہے، آج 29 گزر گئی، 30 اور پھر 12، 13 دن ہیں ٹوٹل۔ ان 13 دنوں میں آئینی ترمیم کا راستہ پی ٹی آئی نے روک لیا، عمران خان نے روک لیا، تو پاکستان کے کچھ امکانات ہیں کہ پاکستان بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر یہ آئینی ترمیم ہو گئی پھر چیپٹر کلوز ہے، پھر وہ چیزیں ہوں گی کہ سوچتے ہوئے بھی خوف آتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا۔ جو اب تک پاکستان کے ساتھ ہوا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ 3 سال قاضی فائز عیسیٰ کو مل گئے تو پھر آپ اپنا سارے انتظام کر لیں، اجتماعی خودکشیوں کا فیصلہ کر لیں کہ کہاں پہ کس نے جا کے اجتماعی خودکشیاں کرنی ہیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنی بڑی تعداد میں نوجوان ڈنکیاں لگا کے نکلیں گے، کتنے لوگ یہاں سے باہر جانے کی کوششیں کریں گے۔ اور یہ جو پاسپورٹ ابھی جو بتایا جاتا ہے نا کہ پتہ نہیں روز 50,000 پاسپورٹ اپلائی ہوتے ہیں، یہاں پہ 2 لاکھ پاسپورٹ ڈیلی اپلائی ہوں گے۔ یہ حالات کر دیے جائیں گے پاکستان کے، اگر قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن مل گئی تو بہت خوفناک حالات ہو جائیں گے پاکستان کے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے۔ تو اس لیے یہ زبردست حکمت عملی ہے عمران خان کی کہ اب 3 شہروں میں میاں والی، فیصل آباد، ملتان بڑا احتجاج ہوگا،
بڑا احتجاج ہوگا، کوئی NOC نہیں، کوئی یہ نہیں۔ اب عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نظام، اگر یہ نظام، جب بہت کوشش کی عمران خان نے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے NOC لے کر احتجاج کریں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اس حکومت کو پیار کی زبان، امن کی زبان سمجھ نہیں آتی، اور اگر عمران خان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، پھر قاضی کی ایکسٹینشن ہو جانی اور پھر چیپٹر کلوز، سب ختم، عمران خان بھی پھانسی لٹکے گا۔ اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، محاورہ تھا نہیں کہہ رہا، عمران خان پھانسی کے پھندے پہ لٹکے گا اگر قاضی فائز کی ایکسٹینشن ہوئی۔ اور پاکستان کا فیوچر ذرا سوچئے کہ قاضی فائز صاحب نے 1 سال میں جو کیا ہے، وہ 1 سال میں جو انہوں نے کیا، انہوں نے 3 سال کے لیے ایکسٹینشن لینے کے لیے کیا ہے۔ جس لمحے ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی، پھر وہ کیا کریں گے اس ملک کے ساتھ اور ملک کے لوگوں کے ساتھ، تو چیزیں بہت خوفناک حد تک جائیں گی۔ لہٰذا PTI اور عمران خان کے حامیوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے یہ 13 دن فیصلہ کن ہے۔ 13 دن لوگ نکل آئے، قاضی کا راستہ روک لیا تو اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ اس ملک کا مستقبل سیکیور کر لیں گے۔ اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے لوگ اور لوگ ارریلیونٹ رہے چیزوں سے کہ ٹھیک ہے ہمارا کیا لینا دینا، تو پھر آپ بے فکر رہیں۔ جو اب تک آپ کے ساتھ تباہی، بربادی، غربت، بے روزگاری، ناانصافی، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ 3 سال کے لیے اگلا جب بیٹھ جائے گا تو پھر وہ آپ کو بتائے گا، آپ کی طبیعت ساروں ہی صاف کرے گا۔ اس کے بعد کل 30 سپٹمبر کو جو نئے DGI صحیح ہیں وہ چارج لیں گے، جنرل عاصم ملک، اور وہ جب آئیں گے تو ظاہر ہے کچھ دن تو ان کو لگیں گے وہ ساری چیزیں چارج لینے میں، اور پھر پتہ چلے گا کہ وہ پالیسی تو ظاہر ادارے کی ہوتی ہے، لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرتے ہیں، کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ صحافیوں کے لیے سختیاں ہوتی ہیں، بہتری ہوتی ہے، ڈیجیٹل میڈیا کے لیے سختیاں ہوتی ہیں، کچھ ریلیکسیشن ہوتی ہے، انگیجمنٹ شروع کی جاتی ہے، یا وہی ایک جو پہلے پالیسی تھی وہ رہتی ہے، یہ پتہ چل جائے گا۔ PTI کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے، نون لیگ کے حوالے سے، یہ ساری پالیسیز کیا ہیں، یہ ساری چیزیں کچھ دنوں میں واضح ہو جائیں گی۔ اس کے بعد کل 30 سپٹمبر سپریم کورٹ کے نئے بینچز جو ہیں جو تشکیل دیے گئے ہیں، غیر آئینی کمیٹی جو کہ قاضی فائز عیسیٰ کو آمریت دینے کے لیے شہباز شریف اور زرداری نے جو آرڈیننس نکالا، اس آرڈیننس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے منیب اختر صاحب کو نکالا، اور منیب اختر صاحب کو نکالے یا منیر الدین خان کو ڈالا، غیر آئینی کمیٹی اجلاس کو بلایا، اور اس کے بعد انہوں نے نئے بینچز بنائے، اور منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا، اس خط کا قاضی فائز صاحب نے جواب دیا، دونوں ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، اور منیب اختر صاحب پہ الزامات لگائے قاضی فائز عیسیٰ نے۔ تو کل کا دن 2 وجوہات سے امپورٹنٹ ہے۔ کل ایک تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو غیر آئینی کمیٹی نے بینچز بنائے ہیں کیا ججز ان بینچز میں بیٹھیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ دیکھنا ہے کہ منیب اختر صاحب کل بہت اہم کیس قاضی فائز عیسیٰ نے لگایا، یہ آرڈیننس نکالنے کے پیچھے، غیر آئینی کمیٹی تشکیل دینے کے پیچھے، منیب اختر صاحب کو نکال کے منیر الدین خان صاحب کو بٹھانے کے پیچھے ایک ہی مقصد تھا، اور وہ تھا 63A والا کیس لگانا۔ کیونکہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے انکار کیا تو اس کے بعد نون لیگ کو اندازہ ہو گیا کہ مولانا کے انکار کے بعد اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ PTI کے کچھ MNAs کو خریدیں، کچھ کسی کی بیوی، بہن، بیٹی اور اس کی فیملی کو، اس کی ماں کو اٹھائیں اور اس کو مجبور کریں ووٹ ڈالنے پہ، اور اس کو، کیونکہ 63A والا جب تک فیصلہ موجود ہے بندیال صاحب کا، اعجاز اللہ حسن صاحب کا اور منیب اختر صاحب کا، تب تک یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ قاضی صاحب کل 63A والا کیس انہوں نے جو لگایا ہے اس میں انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کو بینچ سے نکال دیا ہے، خود اس بینچ میں آ گئے ہیں، اور ساتھ انہوں نے ایک اور اپنا یار اس میں ایڈ کیا ہے، مظہر عالم یخیل، اڈھاک جج، جس کو اب حکومت نے قانون سازی کی ہے کہ اس کو تنخواہ بھی ملے گی حاضر سروس جج کی، اور ریٹائرڈ جج والی پینشن اور مراد بھی ملیں گی۔ تو یہ قاضی صاحب کل جو ہے وہ فیصلہ معطل کرنے کی کوشش کریں گے، جو ججمنٹ ہے بندیال صاحب والی، تاکہ اس کے بعد نون لیگ جو ہے یہ نظام جو ہے وہ PTI والے MNAs کے فیملیز کو اٹھائیں، اغوا کریں، اور قاضی کی ایکسٹینشن کے لیے، آئینی ترمیم میں ووٹ ڈالنے کے لیے جو ہے وہ ان کو پابند، ان کو یعنی کسی طرح سے مجبور کریں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس کیس میں عمران خان رسپونڈنٹ ہیں، عمران خان کی جانب سے وکالت نامہ جمع کرانا تھا۔ کل انتظار حسین پنجوتا گئے اور انہوں نے عمران خان کا جو دیا کیا نام ہے سائن ہونے کے لیے وکالت نامہ، وہ وکالت نامہ سائن نہیں ہونے دیا جا رہا تھا۔ انتظار حسین پنجوتا نے جج کو نکلتے ہوئے گیٹ پہ روک لیا اور بتایا کہ وہ وکالت نامہ ہمارا سائن نہیں کروا کے دے رہے جیل انتظامیہ۔ جج صاحب نے جیل انتظامیہ کو کہا، جیل انتظامیہ نے سائن کروا کے لا دیا، لیکن بعد میں دیکھا جب کھولا تو اس پہ مہر نہیں تھی۔ تو وجہ یہی تھی کہ عمران خان کا وکالت نامہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس میں جمع نہ ہو سکے، اور یہ کیس جو ہے اس میں جب منیب اختر صاحب آ کے بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ منیب اختر صاحب کیا کرتے ہیں۔ آیا وہ ریکیوز کر جاتے ہیں، یا وہ بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھاتے ہیں، یا وہ سماعت میں بیٹھے رہتے ہیں؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا کل پتہ چلے گا۔ کل کا دن بہت ہی اہم ہے، اور کل ایسی خبر سپریم کورٹ سے آ سکتی ہے کہ جو پورے منظرنامے کو بدل کے رکھ دے، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ججز جو ہیں وہ بینچوں میں بیٹھنے سے انکار کر دیں۔ وہ بینچوں سے بیٹھنے سے انکار کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی خبر ہوگی، اور اگر وہ بینچوں میں بیٹھنے سے انکار نہیں کرتے اور غیر آئینی کمیٹی کے بنائے گئے بینچز میں بیٹھ جاتے ہیں تو یہ بھی خبر سے کم نہیں ہوگا، یہ بھی ایک خبر ہوگی۔ اور منیب اختر صاحب کیا کرتے ہیں؟ اصل تو
پتہ چلے گا کل 11:30 بجے جب ججز بیٹھیں گے کہ 11:30 بجے جو ہے وہ کیا صورتحال ہوتی ہے، کیا منیب اختر صاحب آ کے کہتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کیا کرتے ہیں، باقی ججز کیا کرتے ہیں۔ کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ 63A والا کیس جو ہے وہ کیس ہے جو قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کی راہ میں آخری رکاوٹ کو دور کر دے گا، اور ہوگا یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ جب 63A والا فیصلہ اڑا دیں گے، اس کے بعد منحرف جو MNAs ہیں جو اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف جائیں گے، جو سیاسی جسم فروشی کریں گے، جو ضمیر فروشی کریں گے، جو منڈیاں لگیں گی، جو پیسہ دیا جائے گا، اس کے بعد ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور نتیجے میں وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے۔ صرف ڈی سیٹ بھی اگر وہ ہوں گے تو دوبارہ الیکشن کروا کے اور فارم 47 جاری کروا دیا جائے گا، وہ بھی قاضی صاحب نے اب انتظام کر دیا فارم 47 کا۔ تو اس لیے کل کا دن ساری نظریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہوں گی، اور سپریم کورٹ پہ جو نظریں ہیں کل ساری بڑی خبریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے آئیں گی۔ اس کے بعد کل ہی اڈیالہ میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی ضمانت کا کیس ہے توشہ خانہ میں اور توشہ خانہ 2 میں، اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کل کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے ڈائریکشن دے رکھی ہے، اور FIA پراسیکیوٹرز آ نہیں رہے۔ جب وہ آ نہیں رہے تو کل کا جو دن ہے وہ آخری، ایک جج صاحب نے کہا ہوا ہے کہ کل اگر وہ نہ آئے تو میں ریکارڈ دے کے فیصلہ کر دوں گا، اور اگر کل بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے تو بشرا بی بی کے اوپر اس وقت تک کوئی اور کیس نہیں ہے۔ اور ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ بشرا بی بی صاحبہ کو اب جیل میں بہت تنگ کیا جا رہا ہے۔ PTI کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جو نیا یہ سپرنٹینڈنٹ جیل آیا ہے غفور، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، انجم غفور یا غفور انجم، جو بھی اس کا نام ہے، وہ کہتے ہیں جب سے یہ نیا سپرنٹینڈنٹ آیا ہے تو بہت ظلم کیا جا رہا ہے، بہت زیادتی اور ناانصافی کی جا رہی ہے، اور بشرا بی بی صاحبہ کو رات کو جا کے جگا دیا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کے سیل کی ساری تلاشی لینی ہے، اور باڈی سرچ کی جاتی ہے، اور ان کی تصحیح کی جاتی ہے، اور ایک پردہ دار خاتون کو کیمروں کے سامنے جو ہے اسے کہا جاتا ہے کہ تمہاری ہم نے مکمل تلاشی لینی ہے، کہ جب آپ گئی ہیں ادھر ہیئرنگ میں، وہاں پہ اڈیالہ کے اندر جو عدالت بنی ہوئی ہے تو وہاں سے کوئی چیز تو آپ ساتھ نہیں لے آئیں، تو رات کو ان کو جگا دیا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے، تذلیل کی جاتی ہے، تضحیک کی جاتی ہے، مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے۔ اور دیکھیں بشرا بی بی صرف اور صرف عمران خان کا ساتھ دینے کی وجہ سے یہ سب کچھ بھگت رہی ہیں۔ جو کیس بشرا بی بی پہ بنا ہے وہ بوگس اور جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ وہ جو کیس تھا عدت والا، اس میں بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ باعزت بری ہو چکی ہیں، وہ جھوٹا کیس تھا۔ پھر اسی طرح سے توشہ خانہ 2 میں بشرا بی بی جو ہیں ان کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے، توشہ خانہ 1 میں ان کو سزا دیا ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ان کو القادر میں کوئی ان کے خلاف ثبوت نہیں آیا، لیکن صرف عمران خان سے وفاق کرنے پر، عمران خان کا ساتھ دینے پر، عمران خان کی بیوی ہونا ان کا جرم ہے، اور عمران خان کا ساتھ دینا ان کا جرم ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ بشرا بی بی کو نشانہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، اور بہت تذلیل کی جا رہی ہے، بہت تضحیک کی جا رہی ہے کہ وہ ٹوٹ جائیں، لیکن وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ میں عمران خان کی طاقت بنوں گی، اس کی کمزوری نہیں بنوں گی، اور میری وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کوئی مطلب وہ کمزور ہوں۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یہی وجہ ہے کہ جب ہم قاضی صاحب کے ساتھ ان کی بیوی کی موجودگی میں ہونے والے واقعے کی، بیکری والی، ڈونیٹس والی اور کرسٹیز والے واقعے کی مذمت کرتے ہیں، تو پھر لوگ ہمیں آگے سے یہ کہتے ہیں کہ تم اس کی تو مذمت کرتے ہو، تو عمران خان کی اہلیہ کے ساتھ اور عمران خان کی خواتین ورکرز کے ساتھ، عالیہ حمزہ اور یہ صنم جاوید، طیبہ راجہ، خدیجہ شاہ، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ ہو رہا ہے، جو یہ ساروں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا ان کی فیملیز نہیں ہیں؟ اعجاز چودھری صاحب کی آج بھی طبیعت ناساز ہے، اور ان کو ہاسپٹل لایا جاتا ہے، پھر لے جایا جاتا ہے، اور ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ عمر سرفراز سیما ہیں، میاں محمود الرشید ہیں، شاہ محمود الرشید صاحب ہیں، 85 لوگ ملٹری کورٹ میں، تو کہتے ہیں ان کی فیملیز نہیں ہیں، ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی بہنیں نہیں ہیں، ان کی بیٹیاں نہیں ہیں، ان کی بہنیں نہیں ہیں۔ تو اب آپ کیا مطلب پھر کس طرح سے ہم ان چیزوں کی مذمت کریں جب قاضی صاحب اس نظام کو اس حد تک لیڈ کر رہے ہیں کہ پھر بشرا بی بی کے ساتھ بھی ظلم کرو، ناانصافی کرو، زیادتی کرو، اور ان کی تذلیل کرو، ان کی تضحیک کرو۔ لیکن خیر داد دینی چاہیے بشرا بی بی کو کہ وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب کو بھی یہ جب سے سپرنٹینڈنٹ جیل نئے آئے ہیں، PTI کا کہنا ہے کہ وہ بہت تنگ کیا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کو کتابیں نہیں دی جا رہی، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو وہاں پہ سٹاف ہے اس میں ایک حافظ قرآن تھے، اور عمران خان صاحب ان سے قرآنی آیات کے اوپر کبھی کبھی ڈسکشن کر لیتے تھے اور کچھ چیزیں ان سے ڈسکس کر لیتے تھے، تو ان کو بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے کہ کہیں عمران خان کے ساتھ کوئی بات نہ کرے اور کسی چیز کے اوپر عمران خان ڈسکشن نہ کریں، اور کوئی مطلب ہوتا ہے نا کہ جب آپ قید تنہائی میں ہوتے ہیں، آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کا ٹائم گزر جاتا ہے، تھوڑا سا آپ کو تھوڑی سی آپ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، آپ کسی سے بات کرتے ہیں، تھوڑا سا آپ کا دھیان بڑھتا ہے چیزوں سے، لیکن وہ بھی اس کو حافظ قرآن کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے کہ کیوں عمران خان اس سے قرآنی آیات پہ
یا قرآن مجید کی چیزوں پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ بھی عمران خان ڈسکس نہ کرے. اگر نظام اس حد تک آ گیا تو پھر بات ختم ہو گئی. اور اگر اس حد تک آ گئے ہیں کہ بشریٰ بی بی کو رات کو جگا کے اور اس کی تصدیق کرنی ہے اور اس کو مینٹلی ٹارچر کرنا ہے تو پھر بات ختم ہو گئی. اچھا پھر میں نے انتظار حسین پنجوتھر صاحب سے پوچھا کہ کل ابھی تو احتجاج شروع نہیں ہوا تھا تو عمران خان صاحب کہ کیا انہوں نے کہا کیا ان کے تاثرات تھے. وہ کہتے ہیں جب عمران خان صاحب کو میں نے جا کے بتایا کہ پورا راولپنڈی بند ہے, اسلام آباد بند ہے, راستے بند ہیں, داخلی خارجی راستے بند ہیں اور میں بڑی مشکل سے پہنچا ہوں گلیوں سے ہوتا ہوا, تو کہتے ہیں عمران خان اتنا ہنسے بہت دیر ہنستے رہے کہ یار یہ بالکل ان کی کانپیں ٹانگ گئی ہیں, یہ پاگل ہو گئے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور انہوں نے خود ہی شہر بند کر دیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور عمران خان صاحب نے وہ کہتے ہیں کیمرے میں دیکھ کے کہا ہے کہ ہاں جی پھر کانپ گئی ہیں ٹانگیں, ڈر گئے ہو تو پورے شہر ہی بند کر دیا ہے. کہتے ہیں وہ کیمرے میں دیکھ کے اس طرح کی باتیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ کرتے رہے. تو اس کے علاوہ جناب اسی ہفتے یہ جو کل سے شروع ہونے والا ہے اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جانا ہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جانا ہے. مجوزہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ پیش کی جانی ہے, 12 سے پہلے ہونی ہے. اور کل سے آپ دیکھیں گے دوبارہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقاتیں, حکومت کی ملاقاتیں, پی ٹی آئی کی ملاقاتیں, یہ ساری شروع ہو جائیں گی. نمبر گیم کے اوپر بات ہونا شروع ہو جائے گی اور مار دھاڑ شروع ہو جائے گی اور یہ ساری چیزیں, کیونکہ سارے انتظار ہو رہے ہیں 63A والے کیس کی. کل جب قاضی صاحب وہ سسپینڈ کر دیں گے تو پھر بات ختم, پھر اس کے بعد معاملات شروع ہو جائیں گے. اور کل ہی شہباز شریف صاحب کی واپسی ہے امریکہ سے, وہ لندن پہنچ گئے ہیں وہاں سے, اور نواز شریف کی روانگی جو ہے وہ اگلے ایک ہفتے سے 10 دن میں متوقع ہے جو وہ امریکہ جا رہے ہیں. اور اسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اسی ہفتے عام کیسز ہیں. عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ میں بریت والا معاملہ وہ 2 اکتوبر کو لگا ہوا ہے. اور اسی ہفتے وکلا کی طرف سے آپ کو سرپرائزز دیکھنے کو بھی ملیں گے اور سننے کو بھی ملیں گے. تو یہ ہے اس وقت صورتحال, ایک بھونچال ہے علیم گنڈا پور کے بیان کے بعد. اور کل سے شروع ہونے والا ہفتہ جو ہے وہ بہت جو ہے وہ اہم ہے. سپریم کورٹ سے جو خبریں آئیں گی وہ ہلچل مچا دیں گی. منیب اختر صاحب کیا کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ, تمام ججز کیا کرتے ہیں, نئے بینچز میں بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے, اور اپ سیٹ کا بالکل امکان ہے, کوئی بڑا اپ سیٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور قاضی صاحب نے ہر صورت میں 63A والا فیصلہ معطل کرنا ہے, نہیں کرتے تو ان کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی. اور وہ اس وقت کھل کے اپنی ایکسٹینشن کے لیے بالکل کھل کے آ گئے ہیں, کہتے ہیں جو کر سکتے ہو میرا کر لو, روک سکو تو روک لو, میں کسی طرح سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. دیکھتے ہیں جی کیسے چیزیں آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کی نعمت سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.